बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सीरत तैयबा पढ़ रहे हैं और बचपन की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आज व्यूअर्स में जवानी की वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के इब्तदाई सालों का कोई तफसीली तज़किरा नहीं मिलता। इतना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माशी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। मसलन अहले मक्का की बकरियाँ चराई हैं और फिर तिजारत को अपना मशगला बनाया। चुनाचे साहिब बिन यजीद मखजूमी के साथ शरीक और पार्टनर के तौर पर तिजारत की और बेहतरीन शरीक होने का मुजाहरा किया। हर्बुल फुज्जार। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 14 बरस हुई तो उस ज़माने में अरब कबाइल के दरमियान हर्बुल फिज्जार के नाम से एक मशहूर जंग हुई। चूँकि अरब में कबाइली निज़ाम राइज था, इसलिए जब कभी दो कबीलों के दरमियान जंग की नौबत पेश आती तो दोनों मद्दे मुकाबिल अपने साथ अपने हलीफों, मददगार और साथी को भी जंग में शामिल कर लेते थे। यूं जंग का दायरा वसी हो जाता था। हज से 1.5 महीना पहले मक्का मुकरमा के करीब 3 तिजारती मेले लगते थे, उकाज़, ज़ुल्मजाज़ और मिजन्नह। इन मेलों में लोग बड़े बड़े खेमे लगाकर कई दिनों के लिए खेमाजन हो जाते और फुर्सत के इन औकात में वो अपने कारोबार के अलावा वो मजलिसें मुनक़्क़िद करके इसमें पुरानी जंगों और उसमें अपने आबा व अजदाद की बहादुरी के किस्से बयान करते, जिनमें बसा औकात बड़ों का एक दूसरे के हाथों कत्ल होने और बेइज्जत होने का तज़किरा भी आ जाता, जिसकी वजह से उनकी जाहिली गैरत भड़क उठती और उन पुरानी यादों की बुनियाद पर आपस में कत्ल व कताल का सिलसिला शुरू हो जाता, जो कभी तो सालों तक चलता रहता। इन्हीं में एक मशहूर लड़ाई हर्बुल फुज्जार कहलाती है। चूँकि ये लड़ाई हरम की हदूद में लड़ी गई, हालांकि हरम की हदूद में लड़ना अरब के नज़दीक भी हराम था, इस वजह से इस जंग का नाम हर्बुल फिज्जार यानी गुनाह की लड़ाई पड़ गया। इस दफ़ा जो जंग हुई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं के साथ शरीक हुए, ये कैस बिन एलान और कनाना के दरमियान हुई। कुरैश इसमें कनाना के हलीफ के तौर पर शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 14 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे शरीक तो हुए लेकिन जंग में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लिया। दुरूस अबर। इस वाक़े में ये दर्स व इबरत है कि आपस में ताउन और तनासुर का क्या असूल होना चाहिए। आइए इस बात को ज़रा तफसील से देखते हैं। बाहमी ताउन व तनासुर का कुरानी असूल। तर्जमा, कुरान पाक की आयत का तर्जमा। और नेकी और तकवा में एक दूसरे की इयानत करो और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे की इयानत मत करो। और नेकी और तकवा में एक दूसरे की इयानत करो और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे की इयानत मत करो। इस आयत में कुरान हकीम ने एक ऐसे असूली और बुनियादी मसले के मुतालिक एक हकीमाना फ़ैसला दिया है जो पूरे निज़ाम आलम की रूह है और जिस पर इंसान की हर इस्लाह व फलाह बल्कि ख़ुद उसकी ज़िंदगी और बका मौकूफ़ है। वो मसला है बाहमी ताउन व तनासुर का। हर ज़ी होश इंसान जानता है कि इस दुनिया का पूरा इंतज़ाम इंसानों के बाहमी ताउन व तनासुर पर कायम है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद न करे तो कोई अकेला इंसान, ख्वाह वो कितना ही अक्लमंद या कितना ही ज़ोर आवर या मालदार हो, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को तन्हा हासिल नहीं कर सकता। अकेला इंसान
نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے، نہ لباس وغیرہ کے لیے روئی کی کاشت سے لے کر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بے شمار مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ غرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے۔ ان کے باہمی تعاون و تناصر سے ہی سارا دنیا کا نظام چلتا ہے، اور غور کیا جائے تو یہ تعاون دنیوی زندگی ہی میں ضروری نہیں مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی اسی تعاون کے محتاج ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا محتاج رہتا ہے۔ اگر یہ ہماگیر احتیاج نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر رہ جاتا تو کون کس کا کام کرتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق پر قائم ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر جرائم، چوری، ڈاکہ، قتل و غاری گری وغیرہ کے لیے یہ باہمی تعاون ہونے لگے، چور اور ڈاکوؤں کی بڑی بڑی اور منظم اور طاقتور جماعتیں بن جائیں، تو یہی تعاون و تناصر اس عالم کے سارے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ باہمی تعاون ایک دو دھاری تلوار ہے جو اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے، اور یہ عالم چونکہ خیر و شر اور اچھے برے، نیک و بد کا ایک مرکب معجون ہے، اس لیے اس میں ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ جرائم اور قتل و غارت یا نقصان رسانی کے لیے باہمی تعاون کی قوت استعمال کرنے لگیں، اور یہ صرف احتمال نہیں بلکہ واقعہ بن کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو اس کے رد عمل کے طور پر عقلائے دنیا نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف نظریوں پر خاص جماعتوں یا قوموں کی بنیاد ڈالی کہ ایک جماعت یا ایک قوم کے خلاف جب کوئی دوسری جماعت یا قوم حملہ آور ہو تو یہ سب ان کے مقابلہ میں باہمی تعاون کی قوت کو استعمال کر کے مدافعت کر سکیں۔ قومیتوں کی تقسیم۔ عبد الکریم شہرستانی کی ملل و نحل میں ہے کہ شروع میں جب تک انسانی آبادی زیادہ نہیں تھی تو دنیا کے 4 سمتوں کے اعتبار سے 4 قومیں بن گئیں: مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی۔ ان میں سے ہر ایک سمت کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسرے کو دوسری قوم سمجھنے لگے اور اسی بنیاد پر تعاون و تناصر قائم کر لیا۔ اس کے بعد جب آبادی زیادہ پھیلی تو ہر سمت کے لوگوں میں نسبی اور خاندانی بنیادوں پر قومیت اور اجتماعیت کا تصور ایک اصول بن گیا۔ عرب کا سارا نظام اسی نسبی اور قبائلی بنیاد پر تھا، اسی پر جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ بنو ہاشم ایک قوم، بنو تمیم دوسری قوم، بنو خزاعہ تیسری قوم۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں تو آج تک اونچی ذات اور نیچی ذات کی تفریق اسی طرح چل رہی ہے۔ یورپین اقوام کے دور جدید نے نہ کوئی اپنا نسب باقی رکھا، نہ دنیا کے انصاف کو کچھ سمجھا۔ جب دنیا میں ان کا عروج ہوا تو نسبی اور قبائلی قومیتیں اور تقسیمیں ختم کر کے پھر علاقائی اور صوبائی، وطنی اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ قومیں کھڑی کر دی گئیں، اور آج یہی سکہ تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جادو مسلمانوں پر بھی چل گیا۔ عربی، ترکی، عراقی، سندھی کی تقسیمیں ہی نہیں بلکہ ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہو کر مصری، شامی، حجازی، نجدی اور پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی وغیرہ کی الگ الگ قوم بن گئی۔ حکومت کے سب کاروبار انہی بنیادوں پر چلائے گئے، یہاں تک کہ یہ صوبائی عصبیت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔
اور ہر صوبہ کے لوگوں کا تعاون و تناصر اسی بنیاد پر ہونے لگا۔ قومیت اور اجتماعیت کے لیے قرآنی تعلیم۔ قرآن کریم نے انسان کو پھر بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ سورہ نساء کی شروع آیات میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مدار صرف تقوی اور اطاعت خدا تعالیٰ پر ہے۔ اس قرآنی تعلیم نے انما المؤمنون اخوہ کا اعلان کر کے حبشہ کے کالے بھجنگ کو سرخ ترکی اور رومی کا عجم کی نچلی ذات کے انسانوں کو عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنا دیا۔ قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ آیت مذکورہ میں قرآن کریم نے تعاون و تناصر کا یہی معقول اور صحیح اصول بتلایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو، بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ غور کیجئے کہ اس میں قرآن کریم نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی، اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو تو ناحق اور ظلم پر اس کی بھی مدد نہ کرو، بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح امداد ہے تاکہ ظلم و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو قرآنی تعلیم میں رنگے جا چکے تھے، انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے بر و تقوی یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل معیار بنایا، اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کھڑی کی، اس پر تعاون و تناصر کی دعوت دی، اس کے بالمقابل اصل و عدوان کو سخت جرم قرار دیا، اس کے بالمقابل اسم و عدوان کو سخت جرم قرار دیا، اس پر تعاون کرنے سے روکا، بر و تقوی کے دو لفظ اختیار فرمائے۔ جمہور مفسرین نے بر کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیک عمل قرار دیے ہیں، اور تقوی کے معنی ترک منکرات یعنی برائیوں کا ترک بتلائے ہیں، اور لفظ اسم مطلق گناہ اور معصیت کے معنی میں ہے، خواہ وہ حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے، اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و جور ہے۔ یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی اور انصاف، ہمدردی اور خوشی خلقی پھیلانے کے لیے ملت کے ہر فرد کو ایک داعی بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور جرائم و ظلم و جور کے انسداد کے لیے ہر فرد ملت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور اعلانیہ اپنی ڈیوٹی بجا لانے پر خوف خدا تعالیٰ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے صحابہ و تابعین کے قرن میں دیکھا۔ آج بھی جب کسی ملک میں جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شہری دفاع کے محکمے قائم کر کے ہر فرد
قوم کو کچھ فنون کی تعلیم کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، مگر جرائم کے انسداد کے لیے اس کا کہیں اہتمام نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر کا داعی اور شر کو روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی ہے نہ شہری دفاع کے طریقوں سے۔ یہ ہنر تو تعلیم گاہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے، جو آج کل بدقسمتی سے ان چیزوں کے نام سے ناآشنا ہے۔ بر و تقوار ان کی تعلیمات کا داخلہ آج کل کی عام تعلیم گاہوں میں ممنوع ہے، اور اسم و عدوان کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر یہ بیچاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے، جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے۔ آج جو جرائم کی کثرت، چوری، ڈاکہ، فحاشی، قتل و غارت گری کی فراوانی ہر جگہ